बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वादी जर्नी या फिर वादी जिन्नात का नाम सुनते ही इंसान एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि जिन्नात की मौजूदगी का एतराफ़ तो हर कोई करता है, लेकिन जिन्नात को देखने का इत्तेफाक बहुत कम लोगों को होता है। याद रहे कि जिन्नात की दुनिया एक अलग दुनिया है जो कि इंसानी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, और इंसान ने जिन्नात के बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन किसी ने जिन्नात की दुनिया नहीं देखी। इसीलिए ये नाम सुनते ही इंसान के कान एक बार ज़रूर खड़े होते हैं कि जिन्नात की वादी इस सरजमीन पर मौजूद हैं, और वो भी मदीना की सरजमीन पर। ज़ाहिर बात है इस वादी को वादी जिन्नात इसीलिए कहती हैं कि इसमें जिन्नात की मौजूदगी देखी गई होगी। आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस वादी के बारे में बताएंगे कि ये वादी कहाँ है, बल्कि आप इस वादी से जुड़े ऐसे मौजज़ात के बारे में भी बताएंगे जो कि हुज्जाज ने इस वादी में अपनी आंखों से मुलाहिजा किए। ये हैरान कुन मालूमात क्या हैं, इन्हें देखने और इन हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहें कि आम तौर पर जिन्नात नज़र नहीं आते, और यही वजह है कि इनके बारे में अमूमी तौर पर वाक़यात सामने नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि जिन्नात के वजूद को जाहिर करती हैं। और आज हम जिस वादी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक गैर मामूली और गैर यकीनी हकीकत है, जो कि वादी जिन के नाम से मशहूर हैं। ये वादी मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं, और इस वादी जिन्नात के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वादी की हकीकत क्या है। इससे पहले कि हम कोई मौजज़ात के बारे में बताएं जो कि हुज्जाज ने इस वादी में देखे हैं, लेकिन पहले आपको मुख्तसर इस वादी के बारे में बता देते हैं। याद रहें कि ये वादी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के शुमाल मशरकी हिस्से में मौजूद है, जिसका नाम असल में वादी बेज़ा है, लेकिन इसको वादी जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। कहती हैं इस वादी को वादी जिन इसीलिए कहा जाता है। इस वादी में एक मखसूस मकाम ऐसा है जिस मकाम पर अगर गाड़ी को रोक भी दिया जाए तो उसको न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलने लगती हैं। अब अगर आपके जहन में ये बात हो कि उतराई वाली जगह पर किसी भी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाए तो बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खुद चलने लगती हैं, तो आपके बात दुरुस्त हैं, लेकिन याद रहें कि हम आपको जिस मकाम के बारे में बता रहे हैं वो मकाम उतराई वाला नहीं बल्कि चढ़ाई वाली जगह है, और चढ़ाई होने के बावजूद उस मकाम पर गाड़ी तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से चलने लगती है। दोस्तों, ये बात वाकई अहम है कि चढ़ाई में गाड़ी खुद बहुत कैसे चलने लगती है, और न सिर्फ गाड़ी बल्कि इस इलाके में ज़मीन पर पानी डालने की सूरत में उसका बहाव और प्लास्टिक की बोतली भी चढ़ाई की तरफ जाती हैं, और इस जगह पर मौजूद इसी आसार को जिन्नात के साथ मंसूब किया जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जिन रहते हैं और यहाँ आने वालों को अपने इलाके से बाहर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में अगर कोई गाड़ी भी खड़ी हो तो भी वो गाड़ी खुद ब खुद इस इलाके से बाहर की तरफ चलने लगती हैं, और इस बात को जिन्नात के साथ जोड़ा जाता है कि जिन्नात गाड़ी को धकेलती हैं और उसे अपने अहाते से बाहर तक छोड़कर आती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वादी में जाने वाले हुज्जाज ने अपनी कैमरे की आंख में इस तरह की गई मनाजिर रिकॉर्ड की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर चीज़ खुद ब खुद चलने लगती हैं। याद रहे कि ये तमाम बातें आम फहम से बलातर हैं, इसीलिए हजाज हजरात इस वाक़े को मुआजिज़ा ही समझती हैं, और कसीर तादाद में हजाज और ज़ायरीन इस मकाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं ताकि वो इस मकाम में मौजूद इन मुआजिज़ात को अपनी आंखों से देखें। दोस्तों, इसके अलावा में मुशाहिदे में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिनसे इस वादी में जिन्नात की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जाता है। ऐसे वाक़यात की वजह से ये वादी वादी जिन के नाम से मशहूर है। याद रहें कि इसके अलावा भी तरह तरह की कहानियाँ और किस्से इस हवाले से बयान की जाती हैं। यही वजह है कि बसों की बसें भर कर लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं,
اور زیارت کروانے والے اس مقام کو زیارت کے طور پر یا کسی مقدس مقام کے طور پر بیان کرتے اور دکھاتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے اور دیکھنے کے بعد آپ اس وادی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ آپ کو جب بھی مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہو تو اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے عجائبات میں سے اس عجیب مقام جس کو وادی جن کہتے ہیں کو دیکھنے کے لیے ضرور تشریف لے جائیں۔ البتہ دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وادی کے بارے میں سائنس کا کیا معنی ہے اور سائنس اس بارے میں کیا توجہ پیش کرتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وادی کے بارے میں سائنسی حقائق بالکل مختلف ہیں، کیونکہ سائنس کے ماننے والے لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ بتاتے ہیں کہ زمین میں کچھ حصے ایسی ہیں جہاں کشش ثقل کمزور ہیں اور اپنے اوپر موجود شے کو پوری طرح نہیں پکڑتی، اور زمینی پلیٹس اور مقناطیسی طاقتوں کی وجہ سے وہ کھینچنے کے بجائے اپنی سطح پر موجود چیزوں کو دھکیلتی ہیں، یہاں تک کہ عام حالات والی سطح زمین نہ آ جائے۔ دوستوں، اب ان حقائق کو جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس حقیقت کو تسلیم کریں، وہ بھی آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہیں کہ جنات کا وجود حق ہے اور جنات کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد جگہ پر ملتا ہے۔ یاد رہیں کہ جنات کا دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔ جنات انسانوں کو نظروں سے پوشیدہ کر دی گئی ہیں، ان کا وجود موجود ہے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں تک منعقد کر دیا تھا تاکہ جنات انسانوں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ دوستوں، یاد رہیں کہ جنات کے وجود کے حوالے سے شک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ خود قرآن و حدیث سے ان کے وجود کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے و صحاب نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموش سنتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو وہ کہتے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اس روایات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنات کا وجود برحق ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ کی محفل میں تشریف لاتے، اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ الکہف کی آیات 29، 30 اور 31 میں ارشاد ہیں۔ ترجمہ: اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ اس آیات کے شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ جب طواف کے سفر سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھجور کے ایک باغ میں روکے اور وہاں پر آپ رات کو تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے کہ چند جنوں نے آپ کی تلاوت سنی اور پھر جا کر اپنی قوم کو یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح کا کلام سن کر آ رہی ہیں، اور پھر یہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستوں، جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات کی 10 یا 11 گروہ ہیں۔ یہاں آپ کو ان گروہوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستوں، جنات کا پہلا گروہ یہ ایسی ارواح خبیثہ ہوتی ہیں جو کسی گھر میں مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہیں اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ جنات رہائش رکھتے ہیں۔ ایسی مکان اور گھر کو عام طور پر بارا اور اسیب زادہ کہتے ہیں۔ ایسی مکانات اور گھروں میں اس گروپ کی جنات مختلف حرکتیں کرتی ہیں۔ دوسرے گروپ میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہیں اور سخت لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حاکموں اور ڈاکٹروں کی دوائیوں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہو پاتے۔ بعض دفعہ ایسی گروپ کی جنات انسان کے جسم کی کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں
تو وہ حصہ شال، مفلوج اور بیکار ہوتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی شیطانی اور جنونی اسیب کا انکار کرتی ہیں گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی فرماتی ہیں، ترجمہ یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے اسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تیسری گروپ میں شامل جنات اور ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی اور ہمزاد ہوتے ہیں، اور جب موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کافی عرصے متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کے عزیزوں و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، چوتھا گروپ شیاطین اور جنوں کا ایسا گروپ ہے جو بچڑخانوں، مذہب گروں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کی خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنا غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی، کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ جنات کا پانچواں گروپ بندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروپ کی جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کی جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروپ کی جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بدھ کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات و شیاطین کا چھٹا گروپ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروپ کے شیاطین ہر شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نکالتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں کود جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکل آتے ہیں۔ ساتواں گروپ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں اور باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروپ کی جن و بھوت میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل بیاناک شکل صورت کی ہوتی ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس رہتی ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کی جن شیاطین کے آسے میں آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جنات کا آٹھواں گروپ یہ جنات اور شیاطین کا ایسا گروپ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور خوبصورت نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس گروپ کا متاثرہ مریض مرد اور نکاح کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروپ کی جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ نواں گروپ، اس گروپ میں شامل جنات اور شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ یہی ظالم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتی ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس اور بکری پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتی ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی دودھ اور مکھن میں کمی پیشی میں ان جنات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوستوں، کہتی ہیں کہ 10واں گروپ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کا مشرکانہ رسم و رواج کا مرد جب بنتی ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسا رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاریوں کو چوکی برنے یا سلامی سجدہ روزانہ کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ دوستوں، 11واں گروپ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہلوں، ساحلوں، جادوگروں اور سفلی عمل کے پاس خبر لاتے ہیں۔ یہ اپنے عاملوں کے دم، تویز، گنڈے، جھاڑ پونک اور ٹونے جادو وغیرہ میں ان کی امداد کرتے ہیں اور یوں ان کی دم سے اسفلی عمل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہیں۔ ہر قسم کے سفلی عمل اپنی خبیث موکلوں کی طرح پلیت رہنے اور ارد گرد گندگی کا خسارہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں
اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔